अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं उस दिन भी रोज़ की तरह शहर की एक सुनसान सड़क पर बैठा अपनी किस्मत के फैसलों पर गौर कर रहा था। जेब में चंद सिक्के थे और दिल में सैकड़ों सवाल। घर वालों की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थीं, मगर रोजगार का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम था कि एक स्याह रंग की लंबी गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने चेहरे पर स्याह मास्क पहन रखा था, ऐसा कि आंखों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें सर्द और गहरी थीं, जैसे बरसों से कोई राज समेटे बैठी हों। वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया, जैसे मुझे पहले से जानता हो। उसने मेरा नाम लिया। मैं चौंक गया। मैंने कभी उसे देखा ना था, मगर वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मेरे वालिद की बीमारी, छोटे भाई की फीस और पिछले 6 माह से घर ना बेच सकने वाली रकम तक। उसकी बातों ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने मेरा सांस रोक दिया। मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा, सिर्फ एक काम के बदले। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। 200 मिलियन! मेरे जैसे मामूली नौजवान के लिए। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसा काम? उसने सोफे से टेक लगा ली, जैसे किसी दर्द को याद कर रहा हो। उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसने बताया कि उसकी 2 बहनें एक अलमनाक हादसे में नाबीना और मफलूज हो गई हैं। वो उन्हें दुनिया की नज़रों से दूर एक पुरसकून हवेली में रखना चाहता है। उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उनका ख्याल अपने घर वालों की तरह रखे। ना कोई सवाल, ना कोई तजस्सुस, बस खिदमत और खामोशी। मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। उसका लहजा सच्चा महसूस हो रहा था। उसने कहा कि डॉक्टर और नर्सें सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करती हैं, मगर उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से मुखलिस हो। उसने कहा कि अगर मैं ये जिम्मेदारी कबूल कर लूं तो मेरी आने वाली नस्लें भी सुकून से जी सकेंगी। मेरे दिल में 2 आवाज़ें लड़ रही थीं। एक कहती थी कि ये सब कुछ गैर मामूली है, इतनी बड़ी रकम किसी मामूली काम के लिए क्यों? दूसरी आवाज़ मेरे घर की टूटी छत, अम्मी की अधूरी दवाइयाँ और बहन की शादी की सोच, ये मुझे मजबूर कर रही थीं। क्या मुझे हवेली से बाहर जाने की इजाज़त होगी? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ हर सहूलत मौजूद है। मैं महीने में एक आध बार आऊँगा, बाकी तुम्हारा और उनका मामला होगा। उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। माहदा तैयार था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ हमदर्दी थी या शायद मैं देखना चाहता था। मैंने कलम उठाया। दस्तखत करते वक्त मेरे हाथ हल्के से कांपे, मगर मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा शायद किस्मत ने पहली बार मुझ पर मेहरबानी की है। गाड़ी हमें शहर से दूर ले गई। शोर कम होता गया, इमारतें खत्म हुईं और रेगिस्तान शुरू हो गया। सूरज ढल रहा था और उफक पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। काफी देर बाद एक अजीमुशान मगर खामोश हवेली सामने आई। ऊंची दीवारें, बंद दरवाजे और अजीब सा सुकूत। गाड़ी रुकी। वो मास्क पहने शख्स बाहर निकला और मुझे अंदर ले गया। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मगर उसमें एक अनजान सी घुटन भी शामिल थी। याद रखना, उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो बहुत हसास हैं। उनके सामने कभी उनकी माजूरी का जिक्र ना करना। मैंने सर हिलाया। वो मुझे एक भारी दरवाजे के सामने ले आया। वो अंदर हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। एक लम्हे को रुक गया, फिर दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला। और यही वो लम्हा था जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया है। मगर ये फ़ैसला मुझे कहाँ ले जाएगा, इसका अंदाज़ा अभी बाकी था। दरवाज़ा खुलते ही मेरे सामने एक वसी और नहायत पुरदाइश कमरा था। फर्श पर नरम कालीन, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, छत से लटकता हुआ शानदार फानूस, सब कुछ दौलत की गवाही दे रहा था। मगर इस सब के बावजूद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर की तरह गूंजता है। खिड़कियां बंद थीं और पर्दे आधे गिरे हुए थे, जैसे सूरज की रोशनी को भी अंदर आने से रोका गया हो। कमरे के वस्त में 2 व्हील चेयर्स रखी थीं। उन पर 2 खवातीन बैठी थीं, दोनों सफ़ेद लिबास में मलबूस। चेहरे बेहद हसीन मगर बिल्कुल बेतासुर। उनकी आंखें खुली थीं, मगर जैसे किसी खला को देख रही हों। न पलक झपक रही थीं, न कोई जुम्बिश।
میں چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے آہستگی سے کہا، السلام علیکم۔ کوئی جواب نہ آیا، نہ سر ہلا نہ لب ہلے۔ میرے پیچھے کھڑا وہ نقاب پوش شخص آگے بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، یہ ابھی صدمے میں ہیں، بات نہیں کرتی مگر سن سکتی ہیں۔ تم آہستہ آہستہ ان کے عادی ہو جاؤ گے، اور یہ تمہاری۔ اس نے ایک بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ذرا بھی نہ ہلی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ چھونے کی عادی ہو چکی ہو، یا شاید چھونے سے بے حس۔ ان کی روزمرہ کی دوائیں وقت پر دینا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ میں نے ڈبہ پکڑا، اس کے اندر مختلف رنگوں کی گولیاں تھیں، ہر ایک پر وقت درج تھا، صبح، دوپہر، شام۔ اور یاد رکھنا، اس کی آواز اچانک سخت ہو گئی، حویلی سے باہر جانا منع ہے، یہاں سب کچھ موجود ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک سوال اٹھا، اگر وہ صرف خدمت چاہتا ہے تو اتنی سختی کیوں؟ کچھ دیر بعد وہ شخص چلا گیا، دروازہ بند ہونے کی آواز حویلی کے سناٹے میں غیر معمولی طور پر بلند محسوس ہوئی۔ میں اکیلا رہ گیا، دو بے حس چہروں اور ایک اجنبی فضا کے ساتھ۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا۔ میرا نام حارث ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میری آواز خود مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، کمرے کے کونے میں جدید آلات رکھے تھے، بلڈ پریشر مشین، آکسیجن سلنڈر، کچھ مانیٹرز، سب کچھ موجود تھا، مگر کوئی نرس یا ڈاکٹر نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے پورا گھر دیکھ لوں۔ حویلی بہت بڑی تھی، لمبی راہداریاں، بند دروازے، ایک وسیع کچن اور پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا باغ جسے شاید مہینوں سے پانی نہ ملا ہو۔ گیٹ پر ایک چوکیدار تھا جو خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی سرد مہری تھی۔ سلام، میں نے کہا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں واپس اندر آ گیا، دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، مگر میں نے خود کو سمجھایا شاید یہ سب میری وہم پرستی ہے۔ اتنی بڑی جگہ، دو بیمار خواتین اور ایک غم زدہ بھائی، خاموشی تو ہوگی ہی۔ شام ڈھلنے لگی، میں کچن میں گیا اور سادہ سا کھانا تیار کیا، پلیٹیں سجا کر ان کے کمرے میں لایا۔ میں نے ایک بہن کے سامنے چمچ رکھا اور آہستہ سے کہا، کھانا تیار ہے۔ چند لمحوں بعد اس کی گردن ہلکی سی جنبش کے ساتھ میری طرف مڑی۔ میں چونک گیا، وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی نہیں تھیں جیسا میں نے پہلے سمجھا تھا، ان میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، میں نے چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا، اس نے کھانا قبول کر لیا مگر نظریں ہٹائی نہیں۔ دوسری بہن بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ کھانا کھلانے کے بعد میں نے دواؤں کا ڈبہ نکالا، وقت ہو چکا تھا۔ میں نے ایک گولی پانی کے ساتھ پیش کی۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب ہاتھ بڑھایا، اس کی آنکھوں میں اچانک خوف کی جھلک آئی۔ اس نے ہلکی سی کوشش کی اپنا سر دوسری طرف موڑنے کی۔ میں رک گیا۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی نظریں مجھ سے التجا کر رہی تھیں۔ میرا دل دھڑکا۔ کیا یہ صرف بیماری کا رد عمل ہے یا کچھ اور؟ میں نے ایک لمحے کو گولی واپس کھینچ لی۔ ذہن میں ماسک پہنے شخص کی سخت آواز گونجی، دوائیں وقت پر دینا بہت ضروری ہے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی۔ اس نے اپنے مفلوج ہاتھ میں ہلکی سی جنبش پیدا کی اور میرا ہاتھ دھیرے سے پیچھے دھکیل دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ خوف بیماری کا نہیں لگ رہا تھا، یہ کسی سچ کا خوف تھا۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، دل میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا میں واقعی خدمت کر رہا ہوں یا کسی اور کھیل کا حصہ بن چکا ہوں؟ رات گہری ہونے لگی، حویلی کے باہر ہوا چل رہی تھی مگر اندر ہر چیز ساکت تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ 200 ملین، یا کوئی ایسا راز جس کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہ سکا۔ حویلی کی دیواروں سے ٹکراتی ہوا کی آواز، دور کہیں دروازے کے ہلکے سے چرچرانے کی آہٹ، اور سب سے بڑھ کر ان آنکھوں کا منظر، وہ آنکھیں جو بے بسی سے مجھے روک رہی تھیں، میرے ذہن پر مسلسل دستک دے رہی تھیں۔ میں بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یہ سب بیماری کا حصہ ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ صبح فجر کے قریب میری آنکھ لگ گئی مگر زیادہ دیر نہ سو سکا۔ سورج کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔
میں فوراً اٹھا اور ان کے کمرے کی طرف گیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھی تھیں جیسے رات کو چھوڑا تھا، چہرے پرسکون، آنکھیں کھلی ہوئیں جیسے نیند کا بھی ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے آہستگی سے کہا، صبح بخیر۔ کوئی رد عمل نہیں۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور معمول کے مطابق کھلانے لگا۔ آج میں نے جان بوجھ کر دواؤں کا ذکر نہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان کے چہروں پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ جب میں نے صرف کھانا پیش کیا تو پہلی بہن کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی، مگر کل جیسا خوف نہیں تھا۔ یہ فرق معمولی تھا، مگر میرے لیے بہت اہم۔ دوپہر تک میں نے پورا گھر ایک بار پھر دیکھا۔ ایک عجیب بات تھی، حویلی میں CCTV کیمرے لگے تھے، مگر زیادہ تر بند رہتے تھے۔ صرف مرکزی راہداری میں ایک کیمرہ فعال تھا۔ کیا واقعی سب کچھ بند تھا یا میں اتنا ہی دیکھ پا رہا تھا جتنا مجھے دکھایا جا رہا تھا؟ کچن کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بند تھا۔ میں نے ہینڈل گھمایا مگر تالا لگا ہوا تھا۔ شاید اسٹور روم ہو، میں نے سوچا، مگر دل میں سوال ابھر آیا، اگر مجھ پر اعتماد ہے تو ہر دروازہ بند کیوں ہے؟ شام کے وقت میں دوبارہ دواؤں کا ڈبہ لے کر ان کے پاس گیا۔ آج میں نے طے کیا کہ میں ان کی آنکھوں کو غور سے پڑھوں گا۔ میں نے پہلی گولی نکالی اور پانی کا گلاس تیار کیا۔ یہ ضروری ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ جیسے ہی میں قریب ہوا، پہلی بہن کی سانس تیز ہو گئی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے۔ دوسری بہن نے بھی پہلی بار اپنی پلکیں تیزی سے جھپکائیں۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک مشترکہ خوف ابھرا، خاموش مگر واضح۔ میں رک گیا۔ میرے ہاتھ میں گولی تھی مگر دل میں طوفان۔ کیا یہ دوا آپ کو نقصان پہنچاتی ہے؟ میں نے تقریباً سرگوشی میں پوچھا۔ پہلی بہن کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی انگلی میں معمولی سی جنبش پیدا کی اور نہایت آہستگی سے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً گولی واپس ڈبے میں ڈال دی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ یہ صرف بیماری نہیں، کچھ اور ہے۔ میں نے باقی دوائیں بھی دیکھیں۔ کچھ گولیوں پر نام مٹے ہوئے تھے، جیسے جان بوجھ کر لیبل ہٹایا گیا ہو۔ ایک پتے پر چھوٹے حروف میں لکھا تھا، نیورو سپریریس۔ میں ڈاکٹر تو نہیں تھا، مگر اتنا سمجھتا تھا کہ یہ لفظ عام وٹامن کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ رات کو میں نے وہ دوائیں دراز میں چھپا دیں۔ اگلے 2 دن میں نے انہیں کوئی دوا نہ دی، صرف کھانا، پانی اور خاموشی۔ تیسرے دن ایک حیران کن تبدیلی نظر آئی۔ پہلی بہن کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ شعور تھا۔ وہ میری حرکات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بہن نے پہلی بار اپنے ہونٹوں کو ہلانے کی کوشش کی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ پہلی بہن کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے پوری طاقت جمع کر کے اپنی زبان کو حرکت دی۔ آواز بمشکل نکلی، ٹوٹی ہوئی، کمزور۔ مت دو۔ میں جھک گیا تاکہ صاف سن سکوں۔ وہ مار رہا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کون؟ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی، وہ بھائی نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین ہل گئی۔ جس شخص کو میں ایک ٹوٹا ہوا مجبور بھائی سمجھ رہا تھا، وہ ان کا بھائی ہی نہیں۔ دوسری بہن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بھی پوری طاقت لگا کر ہونٹ ہلائے۔ دوائیں ہمیں مفلوج۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کوئی ابھی اندر آ جائے گا۔ کیا میں پچھلے 2 دنوں سے ایک سازش کے بیچوں بیچ کھڑا تھا؟ کیا یہ دوائیں ان کی بیماری کا علاج نہیں بلکہ قید کا ہتھیار تھیں؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اگر یہ سچ تھا تو میں بھی اس جرم کا حصہ بن چکا تھا، اور اگر وہ شخص اچانک واپس آ گیا تو؟ میں نے دونوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب امید کی ایک ہلکی سی کرن تھی، جیسے وہ پہلی بار کسی پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں سچ جان کر رہوں گا، اور اگر یہ سب حقیقت ہے تو آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور سوال گونج رہا تھا، کیا میرے پاس اتنی ہمت ہے؟ اس رات حویلی پہلے سے زیادہ خاموش تھی، مگر میرے اندر شور برپا تھا۔ دونوں بہنوں کے ٹوٹے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ بھائی نہیں، دوائیں ہمیں مفلوج۔ میں بار بار ان جملوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا، مگر ہر نتیجہ پہلے سے زیادہ خطرناک نکلتا۔ میں نے طے کیا کہ اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ اگر وہ شخص واقعی سوتیلا بھائی ہے اور جائیداد کے لیے یہ سب کر رہا ہے، تو یقیناً اس نے ہر طرف نگرانی کا بندوبست کیا ہوگا۔ مجھے جذباتی نہیں، عقل مند بننا تھا۔
اگلی صبح میں نے معمول کے مطابق ناشتہ تیار کیا۔ آج میں نے ان کے قریب بیٹھ کر زیادہ دیر بات کی۔ آپ دونوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ پہلی بہن نے بڑی کوشش کے بعد لب ہلائے، سارا۔ دوسری نے آنکھوں سے اشارہ کیا، پھر ہونٹوں پر بمشکل آواز آئی، مریم۔ ان ناموں نے کمرے کی فضا بدل دی۔ وہ اب بے نام سائے نہیں رہی تھیں۔ وہ سارا اور مریم تھیں، زندہ انسان جن کی زندگی کسی کی سازش میں قید تھی۔ آپ کو یہاں کب سے رکھا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سارا نے آنکھیں بند کی جیسے یادیں درد بن کر لوٹ رہی ہوں۔ حادثہ، جھوٹ، اس نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہا۔ گاڑی اس نے۔ میرے اندر غصہ ابھر آیا۔ کیا اس نے خود حادثہ کروایا تھا؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانا ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں نے حویلی کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ مرکزی ہال میں ایک بڑی سی الماری تھی جس کے پیچھے دیوار کچھ مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا کنٹرول پینل لگا تھا۔ زیادہ تر بٹن غیر فعال تھے مگر ایک سرخ لائٹ چل رہی تھی۔ شاید یہی وہ کیمرہ تھا جو راہداری میں چل رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر کیمرے محدود ہیں تو شاید کچھ حصے محفوظ بھی ہوں۔ میں کچن میں گیا اور دراز سے وہ دوائیاں نکالیں جو میں نے چھپا رکھی تھی۔ میں نے ایک گولی کو غور سے دیکھا۔ اس پر چھوٹے حروف میں دوا ساز کمپنی کا نام درج تھا۔ میں نے یادداشت پر زور دیا۔ میرے ایک دوست کا بھائی فارمیسی میں کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی بتایا تھا کہ کچھ نیورو ادویات زیادہ مقدار میں دی جائیں تو مریض کی حالت کو تقریباً بالکل ختم کر دیتی ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ شام کے قریب گیٹ کی طرف سے گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ میں چونک گیا، پردے کے پیچھے سے جھانکا تو وہی سیاہ گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً دواؤں کا ڈبہ میز پر واپس رکھ دیا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ سارا اور مریم کی آنکھوں میں خوف کی جھلک دوڑ گئی۔ میں نے انہیں آہستگی سے سر ہلا کر اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ دروازہ کھلا، اس کے قدموں کی چاپ راہداری میں گونجی۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اس کی آواز حسب معمول نرم تھی مگر اب مجھے اس میں چھپی سختی صاف سنائی دے رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سارا کے قریب گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ آج کچھ بہتر لگ رہی ہیں۔ اس نے سرگوشی کی جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس نے تبدیلی محسوس کر لی تھی؟ دوائیں وقت پر دے رہے ہو نا؟ اس نے اچانک میری طرف دیکھا۔ میں ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر بولا، جی دے رہا ہوں۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جو میں نے اس سے بولا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا ہے، تمہاری محنت رائے گان نہیں جائے گی۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میز پر رکھا۔ یہ تمہارے گھر کے لیے مزید رقم ہے۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لفافے کا وزن میرے ضمیر پر بوجھ بن کر گرا۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھا رہا، پھر اچانک مریم کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھایا۔ چپ رہنا سیکھ گئی ہو نا؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ میرا خون کھول اٹھا مگر میں نے خود کو روکا۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ گاڑی کے دور ہوتے ہی میں نے گہری سانس لی۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مریم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وقت کم ہے، وہ شک کر سکتا ہے۔ ہمیں کچھ راستہ نکالنا ہوگا۔ سارا نے بمشکل کہا، ثبوت؟ اس کے کمرے میں۔ میں چونکا، کیا؟ فائلیں، حادثہ۔ میری نگاہیں حویلی کی اس بند راہداری کی طرف اٹھ گئیں جہاں اس کا ذاتی کمرہ تھا، وہی حصہ جہاں تالا لگا تھا۔ اگر وہاں ثبوت تھے تو سچ سامنے کا راستہ بھی وہیں پر تھا، مگر اس کمرے تک پہنچنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے مٹھی بھینچ لی۔ اب یہ صرف ملازمت نہیں رہی تھی، یہ جنگ تھی، سچ اور جھوٹ کے درمیان، اور اگلا قدم شاید ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار ممکن نہیں۔ اگر واقعی اس کے کمرے میں حادثے اور جائیداد سے متعلق فائلیں موجود ہیں تو یہی وہ دھاگا تھا جسے پکڑ کر ہم سچ تک پہنچ سکتے تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور چابی یقیناً اس کے پاس ہوتی۔ میں نے سارا اور مریم کے کمرے میں جا کر دھیرے سے کہا، میں آج رات کوشش کروں گا۔ اگر میں کامیاب ہوا تو ہمارے پاس ثبوت ہوں گے، اگر ناکام ہوا میں جملہ مکمل نہ کر سکا۔ سارا کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی۔
مریم نے بہت مشکل سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب یا کبھی نہیں۔ رات گہری ہونے لگی، حویلی کے باہر ہوا تیز تھی اور درختوں کی شاخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے کچن کی بتی بند کی، راہداری کی لائٹس مدھم کی اور آہستہ آہستہ اس حصے کی طرف بڑھا جہاں اس کا ذاتی کمرہ تھا۔ تالا مضبوط تھا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھولنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا تھا، مگر آج میں نے اور طریقہ سوچا۔ 2 دن پہلے جب وہ آیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے چابی نکال لی تھی اور واپس رکھتے وقت جلدی میں کوٹ کرسی پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت میں نے بس اتنا نوٹ کیا تھا کہ چابی عام نہیں تھی بلکہ خاص ڈیزائن کی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اس کے کمرے کے باہر دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا وینٹیلیشن گرل تھا۔ میں نے کرسی کھینچی، اس پر چڑھا اور پیچ کھولنے کی کوشش کی۔ گرل آہستہ سے ڈھیلا ہوا اور میں نے اندر جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا مگر کمرے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بڑی میز، فائلوں کا ڈھیر اور دیوار پر لگی سیف۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نیچے اترا اور کچن سے ایک لمبی اسٹیل کی چھری لے کر آیا۔ میں نے دوبارہ کرسی پر چڑھ کر گرل کے اندر سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ کافی محنت کے بعد میں میز کے کنارے تک چھڑی پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فائلوں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سرکانا شروع کیا۔ ایک فائل گرل کے قریب آ گئی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اسے پکڑا اور باہر نکال لیا۔ میری سانس رک گئی۔ فائل پر لکھا تھا حادثہ رپورٹ، سارہ اور مریم۔ میں نے فوراً نیچے اتر کر فائل کھولی۔ اندر تصویریں تھیں، ٹوٹی ہوئی گاڑی، خون آلود شیشہ اور ایک اور تصویر جس میں وہی سیاہ گاڑی صاف حالت میں کھڑی تھی۔ تاریخیں آپس میں میل نہیں کھا رہی تھیں۔ رپورٹ میں درج تھا کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، مگر ایک اور صفحہ تھا، ایک خفیہ معاہدہ جس پر اس شخص کا نام درج تھا۔ اس میں کتنی مکینک کو بڑی رقم ادا کرنے کا ذکر تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ منصوبہ تھا۔ میں نے جلدی مزید کاغذات دیکھے۔ ایک دستاویز میں سارہ اور مریم کی جائیداد کی تفصیل تھی، زمینیں، کاروبار، بینک بیلنس اور ایک اور کاغذ جس میں انہوں نے ذہنی جسمانی طور پر ناقابل نااہل قرار دینے کی درخواست کی تھی۔ وہ انہیں قانونی طور پر بھی بے بس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فائل اپنے کمرے میں چھپا دی مگر جیسے ہی واپس راہداری میں آیا میرے قدم رک گئے۔ گیٹ کی طرف سے انجن کی آواز آنے لگی کہ جیسے کوئی گاڑی آئی ہے۔ وہ وقت سے پہلے واپس آ گیا تھا۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے گرل دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دی اور کمرے سے دور ہٹ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر اس کے قدموں کی چاپ۔ حارث، اس نے آواز دی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ہال میں آ گیا۔ جی، وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ جی، سب معمول کے مطابق ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک بولا، آج کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کیا اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا؟ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے پسینے میں بھیگتے ہوئے اس کے قدموں کی آواز سنی۔ تالا کھلا، دروازہ بند ہوا۔ چند لمحوں بعد اندر سے دراز کھلنے اور کاغذات ہلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ اگر اس نے فائل کی ترتیب بدلی ہوئی محسوس کر لی تو۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ وہ باہر آیا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرد تھیں۔ حارث، تم نے میرے کمرے کے قریب جانے کی کوشش تو نہیں کی؟ میری سانس تھم گئی۔ یہ وہ لمحات تھے جہاں ایک غلط لفظ سب کچھ ختم کر سکتا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ چند قدم آگے بڑھا، میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی سچ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمرے کی فضا جم گئی، اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور میں اس کے عین درمیان کھڑا تھا۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، کوئی سچ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ میرے دل کی دھڑکنیں بھی سن سکتا ہو۔ میں نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی، حالانکہ اندر سے میرا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے بمشکل ہونٹ ہلا کر کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ بس ایسے ہی کبھی کبھی انسان کو وہم ہو جاتا ہے۔ اس نے گردن گھما کر راہداری پر نظر دوڑائی، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر واپس میری طرف دیکھنا۔
یاد رکھنا، یہاں اعتماد سب سے قیمتی چیز ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سارا اور مریم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر اس نے ان کی آنکھوں میں معمولی سی تبدیلی بھی دیکھ لی تو۔ وہ اندر داخل ہوا۔ میں قریب دروازے کے کھڑا رہا۔ اس نے سارا کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر مریم کے قریب جھک گیا۔ کیسی ہو تم دونوں؟ اس کی آواز بظاہر نرم تھی، مگر اس میں چھپا زہر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سارا نے نظریں جھکا لیں۔ مریم کی پلکیں تیزی سے جھپکی، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ میری طرف مڑا۔ دوائیں وقت پر دے رہے ہو نا؟ جی، میں نے جھوٹ دہرایا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ یہ نئی دوا ہے، ڈاکٹر نے بدلنے کا مشورہ دیا ہے، آج رات سے یہی دینی ہے۔ میں نے شیشی لی، اس کے اندر شفاف مائع تھا۔ میرے دل میں خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ سب سے زیادہ خطرناک تھا؟ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ گاڑی کے دور ہوتے ہی میں نے گہری سانس لی، مگر اب وقت کچھ کم تھا۔ اس کے شک نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ سب کچھ جان لے گا۔ میں فوراً سارا اور مریم کے پاس گیا۔ وہ شک کر رہا ہے، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ سارا نے بمشکل کہا، ثبوت کافی؟ میں نے سر ہلایا، کافی ہیں، مگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پولیس تک پہنچے بغیر وہ بچ نکلے گا۔ مریم کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ گیٹ چوکیدار؟ ہاں، گیٹ پر چوکیدار تھا، اور میرا فون تو پہلے ہی لے لیا گیا تھا۔ حویلی میں لینڈ لائن بھی نہیں تھی۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی، شاید کوئی پرانا فون، کوئی انٹرنیٹ کنیکشن۔ اچانک مجھے یاد آیا، پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں شاید پرانے سامان رکھے ہوں۔ میں فوراً وہاں گیا۔ دروازہ بند تھا، مگر تالا نہیں لگا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی، وہی سستا فون جو وہ مجھے صرف حویلی کے اندر استعمال کی اجازت دیتا تھا، مگر کال کرنے کی سہولت بند تھی۔ کونے میں ایک پرانا ڈیسک فون پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے تار جوڑنے کی کوشش کی، مگر لائن کٹی ہوئی تھی۔ واضح تھا کہ یہاں سے باہر کسی سے رابطہ ممکن نہیں رکھا گیا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اگر میں چوکیدار کا فون حاصل کر لوں تو، مگر وہ آسان نہ تھا۔ وہ ہمیشہ گیٹ کے قریب بیٹھا رہتا تھا، اور اگر اس نے شور مچا دیا تو۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ سارا کی سانس تیز تھی۔ وہ کل آئے گا؟ ہاں، میں نے کہا، اور شاید اگلی بار خالی ہاتھ نہ آئے۔ میں نے نئی شیشی کو غور سے دیکھا۔ اگر میں یہی دوا چوکیدار کے کھانے میں ملا دوں تو؟ خطرہ تھا، مگر شاید یہی واحد راستہ تھا۔ رات گہری ہوئی۔ میں نے کچن میں جا کر چوکیدار کے لیے چائے بنائی، اس میں شیشی سے چند قطرے ملائے۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ اس کے ساتھ وہی ہے جو وہ ان کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ چائے لے آیا ہوں، میں نے معمولی لہجے میں کہا۔ چوکیدار نے بغیر کچھ کہے کپ لے لیا۔ اس نے ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ میں دل تھام کر اس کے سامنے کھڑا رہا۔ چند منٹ بعد اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کا ہاتھ کپ سے ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ کرسی پر ہی نیم بے ہوش میں جھک سا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ موقع تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی جیب ٹٹولی، موبائل فون لیا، اور میں نے فوراً فون آن کیا۔ سگنل کمزور تھا، مگر موجود تھا۔ میں نے پولیس کا نمبر ملایا۔ ہیلو، یہاں ایک حویلی میں 2 خواتین کو قید کر کے زہر دیا جا رہا ہے۔ لوکیشن؟ میں نے تیزی سے پتہ بتایا۔ آپریٹر کی آواز آئی، ہم فوراً ٹیم بھیج رہے ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور واپس اندر دوڑا۔ وہ آ رہے ہیں، میں نے سارا اور مریم سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار امید صاف دکھائی دی تھی، مگر عین اسی لمحے گیٹ کے باہر ایک اور گاڑی کے بریک کی آواز گونجی۔ وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، اور اس بار شاید کھیل ختم کرنے کے ارادے سے۔ گیٹ کے باہر گاڑی کے بریکوں کی تیز آواز نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ یہ وہی سیاہ گاڑی تھی۔ میں اس کی ہیڈ لائٹ کو، روشنی کو پردے پر اس کے پار دیکھ سکتا تھا۔ وہ وقت سے پہلے واپس آ گیا تھا۔ کیا اسے کچھ اندازہ ہو چکا تھا، یا یہ محض اتفاق تھا؟ چوکیدار اب بھی کرسی پر ڈھیلا پڑا تھا، نیم بے ہوش۔ میں نے جلدی سے اس کا فون واپس جیب میں ڈال دیا تاکہ کوئی شک نہ ہو، مگر وقت بہت کم تھا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ اس کے قدم آج پہلے سے زیادہ تیز اور بھاری تھے۔ راہداری میں اس کے جوتوں کی چاپ گونج رہی تھی۔ میں سارا اور مریم کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، جیسے محض ایک ملازم ہوں جو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ وہ اندر آیا۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ تم نے چوکیدار کو دیکھا؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ وہ گیٹ پر ہی ہوگا۔ وہ تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف بھاگا۔
چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، یہ کیا حالت ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ وہ واپس اندر آیا اور آنکھوں میں شک کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر میری آواز میں لرزش تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا۔ حارث، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، پیسہ، عزت، موقع، اور تم؟ میں نے خود کو سنبھالا، آپ نے مجھے سچ بھی نہیں دیا۔ وہ رک گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، حادثہ، فائلیں، سب کچھ میں جان چکا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے نقاب اتر گیا ہو۔ تو آخر کار تم نے دیکھ ہی لیا نیا؟ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم تھا تم عام نہیں ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سارا اور مریم کے قریب گیا۔ تم دونوں نے بتایا تھا نا؟ اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ سارا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا، مگر اب وہ پہلے جیسی بے بس نہیں لگ رہی تھی۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ سب شوق سے کیا؟ وہ میری طرف مڑا۔ یہ جائیداد، یہ سب کچھ میرے باپ نے مجھے دینا تھا، مگر اس نے وصیت بدل دی، سب کچھ ان کے نام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمزور تھی۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ تو آپ نے انہیں مفلوج کر دیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ اچانک ہنسا۔ مفلوج نہیں، میں نے صرف اتنا کہا، صرف انہیں وہ دیا جو دنیا کمزوروں کو دیتی ہے۔ خاموشی۔ اس نے جیب سے وہی شیشی نکالی، اور آج رات یہ کہانی ختم ہو جاتی، مگر تم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ پولیس آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت چمکی، پھر وہ غصے میں بدل گئی۔ تم نے ہمت کیسے کی؟ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور دیوار سے سر دے مارا۔ میرا سر ٹکرا کر گھوم گیا۔ شیشی اس کے ہاتھوں سے گر کر فرش پر ٹوٹ گئی۔ باہر سے سائرن کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چونکا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے پوری طاقت سے دھکا دیا اور چند قدم پیچھے ہٹا۔ میں فوراً سائرہ اور مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم بچ نہیں سکتے، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ دروازے کی طرف لپکا، مگر عین اسی لمحے حویلی کے باہر گاڑیوں کی تیز بریکوں کی آواز اور پولیس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پولیس، دروازہ کھولو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ زور سے توڑا گیا اور 60 مسلح اہلکار اندر داخل ہو گئے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ وہ بھاگنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ وہ اہلکاروں نے اسے زمین پر گرایا، ہتھکڑیاں لگا دیں۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا، سچا خوف۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، مگر جسم کانپ رہا تھا۔ مریم اور سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان میں سکون تھا۔ میں نے ایک افسر میرے قریب آیا۔ آپ نے کال کی تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، اور ثبوت میرے پاس ہیں۔ میں نے اپنے کمرے سے فائل لا کر اس کے حوالے کی۔ افسر نے کاغذات دیکھے اور سنجیدگی سے سر ہلایا۔ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں نے سارا اور مریم کی طرف دیکھا۔ پہلی بار ان کے چہروں پر امید کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر میرے دل میں ایک اور سوال ابھرا، کیا یہ سب ختم ہو گیا ہے یا ابھی اصل امتحان باقی تھا؟ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی، مگر میرے کانوں میں اب بھی گونج رہی تھی۔ حویلی جو چند لمحے پہلے تک خوف اور رازوں کا قلعہ بنی ہوئی تھی، اب روشنیوں اور وردیوں کا بھرتی ہوئی۔ تفتیشی افسران ہر کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، تصویریں لی جا رہی تھیں، دواؤں کے نمونے اکٹھے کیے جا رہے تھے، اور ہر چیز کو بطور ثبوت محفوظ کیا گیا تھا۔ وہ شخص جسے میں ایک دکھی بھائی سمجھ بیٹھا تھا، اب ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، صرف بے بسی تھی، مگر مجھے اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں سارا اور مریم کی آنکھوں میں گزرے ہوئے سالوں کا درد دیکھ چکا تھا۔ ایمبولینس پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے دونوں بھائی بہنوں کا فوری معائنہ کیا۔ سارا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ مریم کے ہونٹ ہلکے سے ہلے، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں شکریہ۔ میں ان کے ساتھ ہسپتال گیا۔ پہلی بار حویلی کے دیواروں سے باہر نکلتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میں کتنے دن ایسے قید خانے میں رہا تھا۔ صحرا کی ہوا بھی آج آزاد لگ رہی تھی۔ ہسپتال میں تفصیلی معائنہ شروع ہوا۔ رپورٹ سامنے آئی تو ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں بتایا،
انہیں جو ادویات دی جا رہی تھیں وہ اعصابی نظام کو وقتی طور پر مفلوج اور بولنے سے قاصر بنا سکتی ہیں۔ یہ علاج نہیں، کنٹرول ہے۔ میرے اندر غصے کی ایک نئی لہر اٹھی۔ وہ برسوں سے انہیں زہر دے رہا تھا، آہستہ آہستہ، تاکہ وہ کبھی سچ نہ بول سکیں۔ پولیس نے مجھ سے باقاعدہ بیان لیا۔ میں نے معاہدہ، فائلیں، شیشی کے باقی ماندار ٹکڑے اور سب کچھ حوالے ان کے کر دیا تھا۔ افسر نے کہا، آپ کی گواہی بہت اہم ہوگی، کیس مضبوط ہے۔ چند دن بعد عدالت میں پیشی ہوئی۔ میڈیا کو بھی خبر لگ چکی تھی۔ امیر شخص کی سازش، بہنوں کو جائیداد کے لیے مفلوج رکھنے کا اشارہ۔ سرخیاں چل رہی تھیں۔ عدالت میں جب کوئی اس کو لے کر آیا گیا تو اس نے ایک بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، مگر اس بار میں نہیں ڈرا۔ جج کے سامنے میڈیکل رپورٹس پیش کی گئیں۔ مکینک کا بیان بھی سامنے آیا، جس نے اعتراف کیا کہ بریک سسٹم جان بوجھ کر خراب کر دیا گیا تھا۔ بینک ٹرانزیکشن نے سب کچھ ثابت کر دیا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، یہ جرم صرف جائیداد کا نہیں، انسانیت کے خلاف ہے۔ فیصلہ محفوظ ہوا، مگر سب جانتے تھے کہ انجام کیا ہوگا۔ ادھر ہسپتال میں سارا اور مریم کا علاج بھی جاری تھا۔ دوائیں بند کر دی گئی تھی۔ فزیو تھراپی شروع ہوئی۔ چند ہفتوں میں حیران کن تبدیلی نظر آنے لگی۔ سارا اب واضح الفاظ میں بات کر سکتی تھی۔ مریم کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت واپس آ رہی تھی۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو سارا نے مکمل جملہ بولا، آپ نے ہماری زندگی بچائی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، اور شاید میں نے پہلی بار خود کو کسی کام کا سمجھا تھا۔ مریم نے دھیرے سے کہا، ہم آزاد ہیں، آپ کی وجہ سے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ نہیں، آپ نے خود ہمت کی، میں تو بس وقت پر سن سکا۔ چند ہفتوں بعد عدالت کا فیصلہ آیا۔ اسے عمر قید کی سخت سزا سنا دی گئی، اور تمام جائیداد قانونی اور سائرہ اور مریم کے نام بحال کر دی گئی۔ میڈیا نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں ہیرو نہیں بننا چاہتا تھا، میں صرف سکون دینا چاہتا تھا۔ ایک شام ہسپتال کے باغ میں بیٹھے ہوئے سارا نے کہا، ہم آپ کو وہ 200 ملین دینا چاہتے ہیں، وہ رقم جو اس نے وعدہ کی تھی، مگر اس بار بطور انعام، نہ کہ لالچ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ رقم کا خیال لمحے بھر کو ذہن میں آیا، میرے گھر کے حالات، امی کی دوائیں، بہن کی شادی، مگر پھر مجھے وہ پہلی رات یاد آئی جب میں نے دستخط کیے تھے۔ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا، اگر میں وہ رقم لے لوں تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ میں نے یہ سب پیسے کے لیے شروع کیا تھا، مگر ختم صبر کے لیے کیا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، عزت کے ساتھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر دل میں جانتا تھا زندگی بدل چکی ہے۔ مگر کیا یہ اختتام تھا یا ایک نئی شروعات؟ عدالت کے فیصلے کے بعد زندگی جیسے ایک نئے راستے پر ایک عجیب سا خلا تھا۔ حویلی، صحرا اور بند دروازے، اور سارا اور مریم کی خوفزدہ آنکھیں، سب کچھ بار بار ذہن میں ابھرتا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ کبھی یہ سوچتا کہ اگر میں اس دن دوائیں دینا جاری رکھتا، تو اگر میں ڈر جاتا، اگر پولیس وقت پر نہ پہنچتی، تو سارا اور مریم اب مستقل اپنے گھر منتقل ہو چکی تھی۔ وہ حویلی اب سرکاری تحویل میں تھی، اور بعد میں اسے فروخت کرنے کا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا عزم کیا۔ فزیو تھراپی کے بعد سارا اب سہارے سے چلنے لگی تھی، اور مریم بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتی تھی۔ ان کی آوازیں مضبوط ہو رہی تھی، اور آنکھوں میں خوف کی جگہ عزم نے لے لی تھی۔ ایک دن سارا نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ وہی گھر تھا جو اصل میں ان کے والد نے بنایا تھا، روشن، کھلا، ہوادار، زندگی سے بھرا۔ میں دروازے پر رکا تو مریم خود واکر کے سہارے آ کر کھولنے لگی۔ میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، اب ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ میرے لیے کسی انعام سے کم نہ تھا۔ ہم بیٹھے تو سارا نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے وکیل سے بات کی ہے، ہم وہ 200 ملین آپ کو نہیں دے رہے، مگر ہم آپ کے نام ایک ٹرسٹ قائم کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو گھریلو قید اور ظلم کا شکار ہیں، اب ان کی سربراہی میں ہوں گی۔ میں چونک گیا۔ مگر میں تو آپ نے خوف کے باوجود سچ کا ساتھ دیا۔ مریم نے بات مکمل کی ہے، ہمیں ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں اپنے گھر کا خیال آیا۔
امی کی کمزور صحت، بھائی کی تعلیم، بہن کی شادی پر خرچہ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس موڑ پر آئے گی۔ چند دن بعد میں اپنے گھر گیا، امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ لوگ تمہاری بات کر رہے ہیں بیٹا۔ میں نے سر جھکا لیا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا امی جان، مگر میرا دل جانتا تھا میں نے اس بار پیسے کو نہیں، سچ کو چنا تھا۔ ٹرسٹ کا آغاز سادہ مگر پرعزم انداز میں ہوا۔ ہم نے قانونی مدد، میڈیکل رپورٹس اور خفیہ ہیلپ لائن شروع کی۔ سارا انتظامی امور خود دیکھتی، مریم متاثرین سے ملتی، میں کینسر کی تحقیق اور حکام سے رابطہ سنبھالتا۔ ایک شام ہمیں ایک کال موصول ہوئی، ایک لڑکی جو اپنے ہی گھر میں قید تھی۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے اس کی آواز میں وہی خوف تھا جو کبھی سارا کی آنکھوں میں تھا، جس نے میری آنکھوں کو اندھا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نے فون بند کیا تو لمحے بھر کے لیے حویلی یاد آ گئی۔ زندگی عجیب ہے، کبھی آپ خود قید خانے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کی قید توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد عدالت سے اطلاع ملی کہ اس شخص نے جیل سے اپیل دائر کی ہے، وہ سزا کم کروانا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک بار پھر اضطراب پیدا ہوا، کیا وہ کبھی باہر آ سکتا ہے؟ میں نے سارا اور مریم کو بتایا۔ سارا نے گہری سانس لی۔ ہم نہیں ڈریں گے، اس بار نہیں، مریم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ہمیں خاموش رکھنا چاہتا ہے۔ اب ہم بولیں گے۔ عدالت میں ہم تینوں پیش ہوئے۔ اس بار ہم خوفزدہ نہیں تھے، ہم گواہ تھے سچ کے۔ جج نے اپیل مسترد کر دی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ انصاف صرف سزا نہیں، تسلسل بھی ہے۔ جب تک ہم ڈرتے نہیں، سچ زندہ رہتا ہے۔ شام کو ہم تینوں ٹرسٹ کے دفتر کی چھت پر کھڑے شہر کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا نرم تھی۔ سارا نے کہا، اگر اس دن آپ لالچ میں آ جاتے تو شاید آج ہم زندہ نہ رہتے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اگر اس دن آپ نے ہمت نہ کی ہوتی تو میں کبھی سچ نہ جان پاتا۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ زندگی اب بدل چکی تھی، مگر ایک سوال اب بھی میرے ذہن میں، میرے دل میں کہیں باقی تھا۔ کیا انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اسے دولت ملتی ہے، یا اس وقت جب وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں تبدیلی ایک نئے توازن میں ڈھل گئی تھی، مگر ہر تبدیلی کے پیچھے وہی ایک فیصلہ کھڑا تھا، وہ لمحہ جب میں نے 200 ملین کے بدلے خاموش رہنے کی بجائے سچ کا ساتھ دیا تھا۔ آج جب میں ٹرسٹ کے دفتر کی کھڑکی سے شہر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی وہ پہلی رات یاد آتی ہے جب میں ریگستان کے بیچ اس خاموش حویلی میں داخل ہوا تھا۔ میں پیسے کی ضرورت میں تھا، مگر حقیقت میں اپنے ضمیر کی آزمائش کی طرف جا رہا تھا۔ ٹرسٹ اب باقاعدہ کام کر رہا تھا۔ کئی کیسز ہمارے پاس آ چکے تھے۔ کچھ لوگ گھریلو تشدد کا شکار تھے، کچھ جائیداد کے لالچ میں قید رکھے گئے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہیں ذہنی مریض قرار دے کر خاموش کر دیا گیا تھا۔ ہر کیس میں مجھے سارا اور مریم کی آنکھیں یاد آتی، وہ آنکھیں جو بول نہیں سکتی تھی مگر سچ چیخ رہی تھی۔ سارا مضبوطی سے چل سکتی تھی، وہ دفتر کے اجلاسوں میں پر اعتماد انداز میں بات کرتی، قانونی نکات پر بحث کرتی اور متاثرین کو حوصلہ دیتی۔ مریم بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اس کی مسکراہٹ اب خوف سے خالی تھی۔ وہ اکثر کہتی، ہماری کمزوری نے ہمیں کمزور نہیں رکھا بلکہ دوسروں کی طرح طاقتور بننا سکھا دیا۔ ایک دن ہم تینوں ایک اسکول میں گئے جہاں ہمیں دعوت دی گئی تھی کہ ہم طلباء سے اخلاقی جرات پر بات کریں۔ جب میری باری آئی تو میں کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے بچوں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے گا جب آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے، ایک آسان جو آپ کو فائدہ دے اور ایک مشکل جو آپ کو سچ کے ساتھ کھڑا کرے۔ اس لمحے آپ جو انتخاب کریں گے وہی آپ کی اصل پہچان ہوگی۔ تالیاں بجیں، مگر میرے دل میں ایک خاموش شکر گزاری تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں کامل نہیں ہوں، میں نے بھی لالچ میں آ کر معاہدہ کیا تھا، میں بھی ڈرا تھا، مگر شاید انسان کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ غلط راستے پر قدم رکھ کر بھی واپس مڑ سکتا ہے۔ چند ماہ بعد ہمیں خبر ملی کہ حویلی فروخت ہو چکی ہے، نئی تعمیرات ہوں گی، نئی زندگی شروع ہوگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، وہی دیواریں جو کبھی قید کا نشان تھی اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو امی صحن میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دولت اللہ کی نعمت ہے، مگر عزت اس سے بڑی نعمت ہے۔ تم نے صحیح چیز چنی ہے۔
میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ شاید یہی اصل کامیابی تھی، اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں فخر دیکھا۔ چند دن بعد سارا نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ یہ رقم نہیں ہے، اس نے مسکرا کر کہا، یہ ٹرسٹ کی پہلی سالانہ رپورٹ ہے۔ ہم نے 15 خاندانوں کو انصاف دلایا ہے۔ میں نے رپورٹ کھولی، ہر صفحہ ایک نئی کہانی تھا، کسی کی آزادی، کسی کی واپسی، کسی کی آواز۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ 200 ملین سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں لیٹا تو پہلی بار دل میں مکمل سکون تھا۔ کوئی خوف نہیں، کوئی راز نہیں، صرف یہ احساس کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، اگر اس دن میں نے خاموشی اختیار کی ہوتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ مگر کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے موڑ پر کھڑا کرتا ہے جہاں فیصلہ صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ 200 ملین، وہ رقم جس نے مجھے لالچ کی دہلیز تک پہنچایا تھا، آخرکار میرے لیے ایک سبق بن گیا۔ اور آج میں جانتا ہوں، اصل دولت پیسے میں نہیں، ضمیر کے سکون میں ہوتی ہے۔